तकरीब की बाकायदा आगाज़ के लिए जनाब मौलवी असलम को दावत देता हूँ कि वो आए तलावत कलाम पाक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم. मकरान डिवीज़न से 115 नौजवानों ने तरबियत हासिल की थी। उनमें से जो बाकी रहते हैं तो 35 नौजवान आज उनकी अपॉइंटमेंट लेटर्स की तकसीम की तकरीब गवर्नर पोर्ट अथॉरिटी ने मुनक़्क़द की है। आज के हमारे इस तकरीब के मेहमान ख़ास हैं ज़िले नायब नाज़िम जनाब अब्दुल गफ़ार होद साहब और दूसरे मेहमान हमारे हैं ज़िला तहसील गवादर के नाज़िम जनाब अब्दुल माजिद सोहरावी साहब और सदारत की सीट पे हमारे बैठे हुए मोहतरम चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी रियर एडमिरल एहसान सईद साहब। सबसे पहले मैं डायरेक्टर जनरल एफ गुलाम फारूक साहब को दावत देता हूँ कि वो आके अपने तारीफ़ी कलमात अदा करें। जनाब गुलाम फारूक साहब। रियर एडमिरल एहसान सईद साहब चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी, जनाब गफ़ार होद साहब नायब नाज़िम, जनाब सोहरावी साहब तहसील नाज़िम, मैं आज के इस सादा मगर पुरवकार तकरीब में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज से 2 साल कबल गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने अहादियान गवादर से वादा किया था कि तमाम तरबियत याफ्ता नौजवानों को गवादर पोर्ट अथॉरिटी में रोज़गार फराहम की जाएगी। आज मैं खुशी से ये कहता हूँ कि हम अपने इस मकसद में कामयाब हो गए। इससे कम मुख्तलिफ मरहलों में गवादर पोर्ट अथॉरिटी और गवादर फिश हार्बर में 67 नौजवानों को मुलाजमत दी जा चुकी है और आज मैं ऐलान करता हूँ कि बाकी जो 35 हैं उनको आज अपॉइंटमेंट लेटर दी जाएगी। उनमें से कुछ शायद मौजूद नहीं हैं क्योंकि टाइम कम था, तो जो भी मौजूद हैं उनको भी देंगे और जो नहीं है उनको बाद में दिए जाएंगे। इस तरह से गवादर पोर्ट अथॉरिटी को ये एजाज़ हासिल है कि इसने पिछले सिर्फ 2 साल के अरसे में 135 से ज़ायद मकामी अफराद को रोज़गार फराहम किया है, जिनमें 100 से ज़ायद तरबियत याफ्ता नौजवान भी शामिल हैं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी को ये भी एजाज़ हासिल है कि इसने मकरान डिवीज़न का सबसे पहला डिपार्टमेंटल फुटबॉल टीम तश्कील दिया है, जिसके खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। आपकी मालूमात के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि इस वक्त गवादर पोर्ट अथॉरिटी में कुल 160 मुलाजमीन हैं, जिनमें से 140 का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से। इसलिए इस तरह से पूरे पाकिस्तान में GPH वाहिद वफाकी अदारा है जिसमें 88 से ज़्यादा परसेंटेज जो है मुलाजमीन का वो बलूचिस्तान से। यहाँ मैं इस बात की वज़ाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि आपकी मुलाजमत के सिलसिले में अगर चेयरमैन GPA की ज़ाती ख्वाहिश, मेहनत और लगन शामिल न होती तो शायद आज का ये मुबारक दिन हमें देखना नसीब न होता। ग्वादर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और यहाँ इस इलाके के बारे में, यहाँ की खुशहाली और तरक्की के बारे में चेयरमैन साहब के मंसूबों को और इरादों को देखते हुए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ग्वादर पोर्ट की मौजूदगी यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक नेक शगुन साबित होगा। मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं दूँ। ये थे गुलाम फारूक बलोच साहब।
ہمارے اس تقریب کے 3 حصے ہیں. سب سے پہلے ہمارے اسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چیئرمین، اور اس کے بعد ناظم صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اس کے بعد تقسیم اپوائنٹمنٹ لیٹرز ہوگی، اور تیسرا حصہ ہمارا چائے پارٹی کا ہے. تو اس کے بعد میں بھی دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے محترم چیئرمین جناب ریئر ایڈمرل احسان سعید صاحب کو کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عبدالغفار نائب ناظم صاحب، ماجد سورابی صاحب، تحصیل ناظم صاحب، جی پی اے کے افسران، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم. خوش آمدید جو ہمارے نئے ساتھی جی پی اے میں شامل ہو رہے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جو پورٹ ہماری ہے یہ ایک قومی سرمایہ ہے. یہ میں بات کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ اس پورٹ جسے وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک پروجیکٹ، یہ ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. اس پورٹ کے ابھی آپ کو کچھ نتائج نظر نہیں آ رہے. یہ جو ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے نتائج آنے میں کچھ عرصہ لگتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹیکٹیکل پروجیکٹ، ایک ہوتا ہے اسٹریٹجک پروجیکٹ. آپ اگر ایک دکان کھول لیتے ہیں تو اس کی بکری شروع ہو جاتی ہے، وہ ایک ٹیکٹیکل پروجیکٹ ہے، اس کے فوراً نتیجے جو ہے وہ برآمد ہوتے ہیں. لیکن 10 سال بعد اس دکان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہاں سے کوئی سڑک بن جائے گی تو دکان وہاں رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اس کی سیکیورٹی کیا ہے؟ وہ جو ہے ایک ٹیکٹیکل پروجیکٹ ہے، اور وہ چیز جو ہے اس کے امیجیٹ ثمرات ملتے ہیں لیکن اس کے لانگ ٹرم کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. یہ جو پورٹ ہے یہ اسٹریٹجک ہے. اس کو چالو ہونے میں، اس کو کام شروع ہونے میں دیر لگے گی، اور لیکن جب شروع ہو گئی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جس طرح ایک جگرناٹ رول کرتا ہے، یہ رول کرتا چلا جائے گا. پورٹ قاسم ہم نے بنائی تھی، اس کو کوئی 12 سال لگے چالو ہونے میں. میں مسقط میں کوئی 3.25 سال رہا ہوں. وہاں ایک پورٹ سلالہ ہے، اس وقت وہ نئی بنی تھی. ہم کئی دفعہ وہاں جاتے تھے فوجی جہاز لے کے، نیوی کا جہاز لے کے، لیکن پورٹ جو ہے وہ بالکل خالی پڑی ہوتی تھی. آج وہی میں سن 84 سے 87 کی بات کر رہا ہوں تو 21 سال ہو گئے، ابھی وہی پورٹ ایک بڑی مصروف پورٹ ہو گئی ہے. تو لہٰذا اگر آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ جی یہ پورٹ جو ہے اس پہ شپ نہیں آ رہا، اس پہ یہ نہیں ہو رہا، تو آپ اس کے اوپر کوئی زیادہ دھیان نہ دیں، کیونکہ اس پورٹ کو چالو ہونے میں کچھ عرصہ لگے گا. سردست میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اگلے ماہ ہم یہاں سے ویٹ ہینڈل کریں گے. کافی ساری ویٹ آ رہی ہے، وہ ویٹ زیادہ تر یہاں پہ بلوچستان میں ہی اس کی کھپت ہوگی. ساتھ ہی یہ جو گوادر کی اپنی لوکل پروڈیوس ہے سی فوڈ، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایکسپورٹ ہو. ایک کمپنی جو ہے سنگاپور کی بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس نے پہلے ہی دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو پروڈیوس ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ریفریجریٹڈ کنٹینرز رکھنے کا انتظام ہے، تو یہیں سے یہ ریفریجریٹڈ کنٹینرز ہم جو ہے ان کی برآمد کریں تاکہ ان کو کراچی نہ جانا پڑے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہاں پہ گوادر کو ہی اس کا فائدہ پہنچے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گا. ہمیں تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی، ہمارا جو سڑک اور ریل کے ذریعے رابطہ ہے وہ ہمارے ملک کے جو باقی حصے ہیں ان سے ابھی فی الحال نہیں ہے. یہ رابطہ ہمارا جو ہے یہ سن 2010 تک متوقع ہے. یہ سڑکیں بنی ہیں، گوادر رٹو ڈیرو کے ساتھ ملے گا جا کے، گوادر سے تربا سے ناگ بسیمہ، اور بسیمہ سے یہ آگے سڑک جائے گی خزدار سے آگے پھر موٹر وے ہے رٹو ڈیرو تک. جب یہ سڑک بن گئی تو جتنا ہمارے ملک کے شمال میں اور وسط میں چاول ہے، کپاس ہے، دوسری کموڈیٹیز ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ ہونا ہے، وہ انشاءاللہ کراچی کے بجائے یہاں آئیں گے. کیونکہ یہاں پہ جو ہم نے کنسیشن دیا ہے کنسیشن ہولڈر کو، اس کے تحت بہت ساری چھوٹ ہے ٹیکس کی، بہت ساری سہولیات ہیں، اور وہ جب فائدہ اٹھائے گا تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا کہ وہ یہاں سے گوادر سے یہ چیزیں لے کے جائے. دوسرا یہ کنیکشن بننا ہے سراب سے آگے کلات اور آگے
کوئٹہ, چمن اور پھر افغانستان کے راستے. جب یہ دونوں سلسلے بن گئے تو گوادر کا رابطہ نہ صرف بقیہ پاکستان سے ہو جائے گا اور افغانستان سے ہو جائے گا, یہ جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں, تاجکستان, ازبکستان, کرغزستان, ان سب سے بھی یہ جو ہے یہ رابطہ ہو جائے گا. اور چین کے جو مغربی صوبے ہیں خجرات پاس کے ذریعے ان سے بھی رابطہ ہو جائے گا. ابھی جو چین کے مغربی حصے ہیں ان کی تجارت پہلے 4,500 کلومیٹر مغرب کی طرف الٹی ڈائریکشن میں جاتی ہے اور وہاں سے 8,500 کلومیٹر آپ سفر کرتی ہوئی وہاں پہنچتی ہے جبل علی دبئی میں. جبکہ اگر وہ ہمارا راستہ استعمال کرے تو صرف 2,500 کلومیٹر ہے. تو کہاں پہ 11-12,000 کلومیٹر اور کہاں پہ یہ 2,500 کلومیٹر. تو یہ میں آپ کو کوئی جسے کہتے ہیں روزی پکچر نہیں دے رہا, یہ ایک اسٹریٹجک پکچر دے رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہوگا. اور زندگی رہی تو آپ بھی یہیں پہ رہیں, ہم بھی یہیں پہ ہوں گے. آپ مجھ سے 2 سال بعد سوال کیجئے کہ آپ نے یہاں پہ کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا, تو ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں. لیکن آپ بالکل اپنے اس پروجیکٹ پہ پہلے تو آپ کو فخر ہونا چاہیے. گوادر کے عوام کو, بلوچستان کے عوام کو, مکران کے عوام کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ایک پاکستان کی پہلی گہری پورٹ جو کہ بڑے جہاز جو ہے ہینڈل کر سکتی ہے وہ ہے. یہ قابل فخر بات ہے. دوسرا, آپ اس پہ اعتماد رکھیں کہ انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس نے جو ہے وہ ترقی کرنی ہے. یہ ایک ایسی ایک بہت بڑی ہیوی مشین ہے, بلڈوزر ہے, اس کو آپ دھکا دیں تو وہ نہیں چلے گا, لیکن آہستہ آہستہ وہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن جب چلنا شروع ہو جائے گا تو وہ پھر رکے گا نہیں. تو یہ گوادر ہے, اور جہاں یہ گوادر پورٹ ہے, اور ہر ایک چیز کا جو دار و مدار ہے وہ گوادر پورٹ کے ساتھ یہاں پہ ہو سکتا ہے. گوادر پورٹ چلی تو انشاءاللہ باقی ساری چیزیں بھی چلیں گی. یہاں انشورنس کمپنیاں بنیں گی, یہاں پہ شپ کے ایجنٹ بنیں گے, ان کے دفاتر کھلیں گے, یہاں پہ ٹرکوں کی ریل پیل ہوگی. آپ کو کچھ پتہ ہے کہ یہ جو پورٹ ہے یہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ پاکستان کی پہلی ڈیپ واٹر پورٹ ہے. اس پہ فرض کریں ایک جہاز آتا ہے جس کے اوپر 4,000 کنٹینر ہے. آپ بتائیے 4,000 کنٹینرز کے لیے کتنے ٹرک چاہیے؟ 4,000. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ 4,000 ٹرک جب یہاں پہ آئیں گے, اس کو ان ٹرکوں کو تیل چاہیے, ان ٹرکوں کو مرمت چاہیے. آپ کو یہاں پہ ورک شاپیں کھلیں گی. وہ جو ٹرک کا ڈرائیور ہے, اس کا جو کلینر ہے, اس نے کہیں کھانا کھانا ہے, اس نے کہیں رہنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیسے ترقی کا آغاز ہوگا. اس جہاز کو ہینڈل کرنے کے لیے یا شپ ایجنٹ اپنا دفتر کھولیں گے. آپ کے جو دفاتر ہیں وہاں آپ کو ملازمتیں ملیں گی. کراچی سے یہاں دفاتر شفٹ ہوں گے, ظاہر انہوں نے اپنے دفاتر یہاں بھی کھولنے ہوں گے. تو یہ اس طرح یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ کریٹ ہوگی. تو آپ بھروسہ کریں انشاءاللہ یہ پورٹ جو ہے آگے چلے گی. تو میں ایک دفعہ پھر آپ جو نئے ساتھی آ رہے ہیں کو خوش آمدید کہتا ہوں, کیونکہ میں نے اتنی دیر لگائی ہے یہ بتانے میں کہ یہ پورٹ کتنی اہم ہے. اس کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ابھی بہت ہے. آپ لوگوں نے بھی یہاں اسی محنت اور لگن سے کام کرنا ہے جو یہ پورٹ آپ سے توقع کرتی ہے. محنت, اپنے کام سے کام رکھیں, وقت پر آئیں, وقت پر چھٹی کریں. دیکھیں یہ تقریب 11 بجے شروع ہونی تھی, 11:30 بجے شروع ہوئی ہے, تو ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے بعض ساتھی پہنچے نہیں تھے, ان کے انتظار میں 11:30 بج گئے. آپ کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ بھی بیچارے انتظار کرتے رہے میرے دفتر میں کیا پائیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وقت کی پابندی, جب ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اتنا اہم پروجیکٹ ہے, تو یہ آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں, محنت کریں, اپنا نصب العین سامنے رکھیں کہ آپ نے اس پورٹ کی ترقی میں حصہ لینا. اور سیاست نہیں کرنی. سیاست سے مراد میری دوسری سیاست نہیں ہے یہ کہ ایک گروپ بنا لیا اور دوسرے کے خلاف بات شروع کر دی یا کسی گروپ میں شامل ہو گئے. یہ چیز یہاں پہ نہیں. آپ نے سیدھا اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور اس پورٹ کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے. تو ان کلمات کے ساتھ ایک دفعہ پھر خوش آمدید, اور انشاءاللہ ہم ایک ٹیم کے طور پر آگے کام کریں گے اور پورٹ کو ترقی دیں گے. یہ تھے چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی ریئر ایڈمرل احسان سعید صاحب. اب میں
دعوت خطاب دوں گا ہمارے مہمان خاص اور ضلع گوادر کے نائب ناظم جناب عبدالغفار ہود صاحب کو کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. ضلعی نائب ناظم جناب عبدالغفار ہود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ریئر ایڈمرل احسان صاحب چیئرمین گوادر فورٹ اتھارٹی، ماجد سورابی صاحب تحصیل ناظم گوادر، غلام فاروق صاحب، شاہ صاحب، دورانی صاحب اور مجلس میں بشیر فرما ینگسٹر اور جی پی اے کے ساتھی، السلام علیکم. یقیناً خوشی کا لمحہ ہے کہ ہمارے گوادر کے 35 بچوں کو آج اپارٹمنٹ لیٹر دیے جا رہے ہیں. یہ وہ خواب تھا، شاید ان 35 بچوں کے اپوائنٹمنٹ سے شاید وہ خواب کمپلیٹ نہ ہو، لیکن اس کا ایک حصہ ضرور تعبیر ہو رہا ہے. کیونکہ جب یہ پورٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو بالخصوص گوادر کے وہ مچھیرے جہاں وہ لابسٹر اور پراؤنس کا شکار کرتے تھے، ان کے لیے وہ پلیس بڑا زرخیز تھا، ایک بہترین شکارگاہ تھا. لیکن انہوں نے اس حوالے سے اپنا منہ بند رکھا اور گوادر پورٹ کو ویلکم کہا کہ آج ہم روزی روٹی اس شکارگاہ سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن کل ہمارے بچے اس پورٹ پہ آ کر روزی روٹی حاصل کریں گے. اس امید کے ساتھ گوادر کے لوگوں نے پورٹ بننے کے مرحلے میں کافی سپورٹ کیا اور سپورٹ کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جب تک کسی علاقے میں کوئی اکنامیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتے اس وقت تک نہ زمین پہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور نہ انسان کے ذہنوں میں ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے. لہٰذا انسان کے ذہنوں میں ڈیولپمنٹ کے لیے اور زمین کے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کچھ سرمایہ کاری ہو. جس طرح چیئرمین صاحب نے بتایا کہ گوادر پورٹ ایک اسٹریٹجیکل اکنامیکل ایکٹیویٹیز ہے، اس کے بہت بڑے فوائد ہوں گے. جس طرح کراچی ہمارے سامنے ہے، اگر ہم جس وقت کراچی پورٹ بنایا گیا تھا، اگر اس وقت ہم چلے جائیں تو وہاں کراچی میں کچھ بھی نہیں تھا. آج پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ شہر ہے اور سب سے بڑا اکنامیکل ایکٹیویٹیز کا مرکز ہے. پورے پاکستان سے، پورے ایشیا سے لوگ بھاگ کر کراچی چلے جاتے ہیں. تو گوادر بھی شاید کل ایسا. لیکن گوادر کے کچھ ذمہ داریاں آپ پر ہیں، کچھ ذمہ داریاں جناب چیئرمین صاحب پر ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہم پر ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کر، آپ کے ساتھ مل کر آپ کے اور آپ کے مقامی لوگوں کے حقوق کے لیے بات کریں، فائٹ کریں. نہ صرف فائٹ کریں بلکہ جو ہے کچھ مدلل انداز میں کوئی راہ نکالیں کہ جس سے گوادر پورٹ کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے مقامی لوگوں کو فائدہ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ صرف اور صرف آپ کے 35 بچوں کو کمانے سے گوادر کا مسئلہ حل ہو گیا. گوادر پورٹ میں صرف اور صرف آپ کو ملازمتیں ملنے سے گوادر کے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں جو دوسرے لوگ ہیں
کانٹریکٹرز ہیں, بزنس مین ہیں, کلیئرنگ اینڈ پارورڈنگ ایجنٹ والے ہیں, دوسرے تیسرے اور بھی جو شپ کو ہینڈل کرنے والے جو لوگ ہیں. جس طرح بھی یہ دیکھتے ہیں کہ روڈوں پہ کھجور کے جو ٹری لگے ہوئے ہیں, یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آپ میں سے آپ کا کوئی کزن, آپ کا کوئی ٹھیکیدار اس طرح کی بھی چیزوں کو, گورنر چیئرمین امید کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کا بھی خیال کریں گے تاکہ مقامی لوگوں میں یہ احساس زیادہ اجاگر ہو کہ جی پورٹ ہماری ہے. یقیناً پورٹ ہماری ہے, پورٹ ہماری ہے اور ہماری وجہ سے پورے پاکستان کا پورٹ ہے. اس میں جو انکم جنریٹ ہوگا پورے پاکستان کے لیے ہوگا, پورے ملک کے لیے ہوگا. اس میں جو سب سے یقیناً بنیادی جو بینیفٹ وہ گوادر کو جانی چاہیے, بلوچستان کو جانی, ملک کو جانی چاہیے. جس طرح میری ایک دو ملاقاتیں چیئرمین صاحب سے ہوئی ہیں, یہاں جو دوسرے جو افسران تشریف فرما ہیں, دورانی صاحب ہے, شاہ صاحب ہیں, اپنے فاروق صاحب ہیں اور ہیں, ان کی کاوشوں سے, ان کی محنتوں سے یقیناً گوادر کے لوگوں کو بینیفٹ ملے گا جس طرح آج کچھ مل رہا ہے. کچھ دوستوں کا شکایتیں ہمیں ملی ہیں کہ جی ہم کچھ 4-5 سال سے کام کر رہے ہیں, ہمیں اس وقت تک بھی کانٹیکٹ پہ ہیں. ہم نے چیئرمین صاحب سے بات کی ہے, جی ڈی ایڈمن ڈائریکٹر سے بات کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم اس پہ لگے ہوئے, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بہتر سے بہتر فیسلٹیز دیں. ہم یہ فنکشن ختم کر کے پھر دوبارہ اس پہ بیٹھیں گے, اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کیا بہتر سے بہتر فیسلٹیز, جو لڑکے جو کانٹریکٹ پہ تھے ان کو بہتر سے بہتر کیا فیسلٹیز دے سکتے ہیں. لیکن یہ انہوں نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم کارسپونڈنٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بہتر سے بہتر فیسلٹیز دے دیں. لیکن دیکھیں کامیاب کون ہوتا ہے؟ کامیاب وہ بندہ ہو سکتا ہے یا وہ قوم ہو سکتا ہے جو خیالی پلاؤ پکتا ہے, یا کامیاب وہ قوم وہ بندہ ہو سکتا ہے جو محنت لگن سے کام کرتا ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ نہ صرف محنت بلکہ شعوری محنت. ایک ہوتا ہے نا کہ عمالی ہم نے نہیں کرنا ہے, ہم نے ذہنی, ہم نے شعوری محنت کرنا ہے. اگر کوئی بھی بندہ پرفیکٹ محنت کرے, شعوری محنت کرے, تو یقیناً کوئی بھی چیلنج, دنیا کا کوئی بھی چیلنج کو قبول کر سکتا ہے. ایک میری آپ تمام بچوں سے, تمام نوجوان سے میری گزارش ہے کہ آپ محنت, لگن, بردباری. اب اس وقت اگر جس بچے نے میٹرک کیا ہوا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گریجویشن کرے. اگر جس نے گریجویشن کیا ہوا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے ترقی کے لیے وہ ماسٹر کا ڈگری حاصل کرے. اس وقت یقیناً گوادر پورٹ کو ہم چلائیں گے, اس وقت ہم اہل ہوں گے. ہم بات کرتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی. میں یہ اس فنکشن کے توسط سے جناب چیئرمین صاحب سے بھی ہم نے بات بھی کی ہے, لیکن اس مجلس کے توسط سے میں چیئرمین صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس وقت ممکن ہے کہ ڈیولپمنٹ اور وہاں کے جو باسی ہیں وہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں. اگر ڈیولپمنٹ کا رخ الگ ہے اور جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا رخ الگ ہے, تو پھر وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں گوادر پورٹ کو بالخصوص سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم سب نے مل کر
آپ نے, چیئرمین صاحب نے, ہم نے, میر غفور صاحب نے, ماجد صاحب نے, غلام فاروق درانی صاحب, سب نے مل کر اس پروگرام کو آگے بڑھانا ہے. اور میں اس امید کے ساتھ باتیں تو جی چاہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں کر لوں, لیکن اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی گوادر پورٹ اتھارٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں ریئر ایڈمرل احسان صاحب, وہ مزید ایفرٹس کریں گے تاکہ وہ گوادر کے لوگوں کو بہتر سے بہتر فیسلٹیز دیں. میں نے چیئرمین صاحب سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ آپ جی پی اے اور گوادر پورٹ اور سنگاپور پورٹ اتھارٹی والے وہ کچھ فلائی کاموں میں, جس طرح کے فٹ بال کا جو ہے یہاں جو انہوں نے ٹیم بنایا, اس طرح کے اور بھی فلائی کام ہیں, اسکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, اور بھی کچھ فلائی کاموں میں ہمیں مدد کرے. اور بالخصوص میں چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سنگاپور پورٹ اتھارٹی والوں سے اس سلسلے میں کوئی ہمارے لیے کاؤنسلنگ کریں, لابنگ کریں, کہ تاکہ سنگاپور پورٹ اتھارٹی والے وہ گوادر میں فلائی کاموں میں تھوڑا اپنا کنٹریبیوشن وہ ڈال لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک محبت پیدا ہوگا, ایک دوستی پیدا ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انویسٹر اور سنگاپور پورٹ اتھارٹی والوں کے ساتھ ایک فرینڈشپ ماحول ہو. ان سے میں نے بات کی ہے, لین سے میں نے 2-3 دفعہ بات کی ہے, وہ گوادر کے لوگوں کو بڑے پسند کرتے ہیں. اب آنے والے دنوں میں شپ آ رہا ہے, تو اس شپ کو ہینڈلنگ کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے, یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمارے پاس اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہے, لیکن جو ہم کر سکتے ہیں, جو بلوچستان کے لوگ کر سکتے ہیں, ان کو موقع دیا جائے. یقیناً ٹریننگ کے لیے اور بھی لوگوں کو لے آئے, لیکن جو ہم کر سکتے ہیں, جو بلوچستان کے لوگ کر سکتے ہیں, گوادر کے, پسنی کے, تربت کے, کوئٹہ کے لوگ جو کر سکتے ہیں, ان کو آپ شامل کریں مرحلے میں, تاکہ وہ بھی سیکھ کر آنے والے دنوں میں یہ کام خود کر سکیں. تو اس سلسلے میں میں کبھی توقع رکھوں گا چیئرمین صاحب سے کہ وہ جس طرح آپ کے لیے انہوں نے بہتر کام کیا ہے, اسی طرح گوادر کے مستقبل کے لیے, پورٹ کے مستقبل کے لیے ہمارے لیے لابنگ کریں گے. اور آپ سے میں کبھی توقع رکھوں گا کہ آپ انت تک محنت کر کے ثابت کریں گے کہ ہم میں اہلیت ہے. کل یہ نہ کوئی نہ کہے کہ جی یہ تو کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. میں کبھی توقع رکھوں گا آپ سب سے کہ آپ ثابت کریں گے کہ ہم میں اہلیت ہے اگر ہمیں چانس دیا جائے. تھینک یو. یہ تھے ہمارے مہمان خاص ضلعی نائب ناظم جناب عبدالغفار حق صاحب. اب ہم اپنے اس تقریب کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں. عبدالحفیظ ثناء محمد اسلم نہیں آئے, ثناء اللہ ثناء میر عمر, ذاکر حسین ثناء حسین حسن, خسرو ثناء محمد کریم, شبیر احمد ثناء محمد نور. شاید کوئی اور شبیر احمد ثناء, ناصر علی ثناء سلطان احمد, عبدالغفار ثناء عبدالصمد,
सनाफ मोहम्मद। अब्दुल सनाफ सनाफ जाकर। साहिल सनाफ अली। अब्दुल सत्तार सनाफ गुलाम अहमद। माजिद अली सनाफ अली बलोच। फजल करीम सनाफ मुराद बख्श। शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब। अब मैं चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी जनाब रियल एडमिरल एहसान सईद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बाकी उसनाब तकसीम करें। फैसल सनाफ अकबर। अब्दुल हमीद सनाफ अब्दुल करीम। मोहम्मद अली सनाफ रसूल बख्श। परवेज सनाफ शाबान परवेज सनाफ शाबान। मोहम्मद अयूब सनाफ इब्राहिम। शाहिद सनाफ मुराद बख्श। आदम अली सनाफ मोहम्मद हुसैन। समीर सनाफ शौकत। मौला बख्श सनाफ मुराद बख्श। निसार सनाफ अब्दुल वारिस। अगर और कोई रहता है तो बाकी जितने हैं वो डिप्टी डायरेक्टर एडमिन जनाब इमरान अशरफ से ऑफिस में अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स तक वसूल करेंगे। हमारे इस तकरीब का दूसरा मरहला अपने अख्ताम को पहुंचा। आखिर में एक मरतबा फिर गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और हमें शरफ बख्शा। स्पेशली ज़िले नायब नाज़िम जनाब अब्दुल गफ्फार मुत्ताक़ साहब और तासीर नाज़िम जनाब माजिद सौराबी का क्या आए, हमें शरफ दी। हम तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। आखिरी मरहला हमारा चाय का है, तमाम दोस्तों को गुजारिश